बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बजट के बाद की सिचुएशन आपके सामने है। अपोजिशन ये कह रही है कि बजट अच्छा नहीं है, हुकूमत का ये कहना है कि ये बजट बहुत अच्छा है। जो माशी अदाद शुमार हैं वो तो अच्छी कुछ इशारे दे रहे हैं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर तीनों बजटों का मवाजना किया जाए तो ये बाकी दो से तो बेहतर है। और इसके अंदर नए टैक्सेस भी उस तरह नहीं लगे जैसे पहले लगते रहे हैं। दबाव भी उतना ज़्यादा नहीं है। 10% की तनख्वाह भी बढ़ी है, पेंशन भी बढ़ी है। और आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, तो जिस तरह हुकूमत को अपोजिशन नहीं बोलने देती, वैसे ही अब हुकूमत अपोजिशन को भी नहीं बोलने दे रही। ये क्या स्ट्रेटजी है? दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बनी गाला के महल्लात जो हैं वहाँ पे ये पैसा लग रहा है। तो मुझे एक डाटा याद आ गया, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर बातचीत शुरू करते हैं मेहमानों से। डाटा ये है जी कि कैंप ऑफिसेज़ और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर साबिक हुक्मरान अपने महल्लात पे क्या कुछ खर्च करते रहे हैं। इसमें जरदारी साहब ने 2 कैंप ऑफिसेज़ बनाए थे और उनके ऊपर 245 गाड़ियाँ, 656 पुलिस वाले और 260 करोड़ रुपए जो हैं जरदारी साहब ने खर्च कर दिए थे पाकिस्तान के। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो खर्च किए थे 570 मिलियन पाकिस्तानी रुपए और 5 कैंप ऑफिस उन्होंने बनाए थे। नवाज शरीफ साहब ने एक कैंप ऑफिस बनाया था रायविंड में और उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया था वो जरदारी साहब के दोनों कैंप ऑफिस से ज़्यादा था और वो है 430 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 4 अरब 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और वहाँ पे 2717 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पे 2 कैंप ऑफिसेज़ बनाए थे और उन पे खर्च किया था 572 मिलियन पाकिस्तानी रुपए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई कैंप ऑफिस अभी तक नहीं बनाया, तो इसलिए महल्लात और महल्लात के अंदर सरकारी खर्चे ये एक बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। जब भी कोई करे हुक्मरान यहाँ पे, तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि उनकी जेब से पैसा निकाल के हुक्मरान अपने ऊपर अपनी अयाशियों पे खर्च कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। अहमद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN। अखूनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली परवेज़ मलिक साहब, बजट के अंदर चीदा कौन सी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं जहां खराबी की इस हुकूमत ने और उसको ठीक होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी आज आपने हुकूमती सफ़ों की तरफ से देखा, जो आदमी जो उनके मेल मेंबरान थे, उन्होंने जो आज शुरू किया, एक दिन पहले उनकी ख़वातीन ने जो बदमाशी करने की कोशिश की, मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा। मुझे इसके पीछे मकसद क्या था, मेरे बड़े भाई हैं मिनिस्टर साहब, अगर काइंडली ये भी बता दें कि इसके पीछे क्या सोच थी, तो मेरी कोई थोड़ी सी उस बात की समझ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर ये चाहते थे कि बगैर बहस के ये हम जो बजट की डिबेट है इसका आगाज़ ना हो सके, ऑपोजिशन अपनी जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इनपुट बजट पे देना चाहती है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, ये उसमें कामयाब हो गए हैं। अच्छा, अब आपने जो बात की बजट के ऊपर, देखें इमरान भाई, बात यह है कि किसी भी बजट को आपको मेजर करने का या एवेल्युएट करने का जो मेयार हो सकता है ना, वो वही हो सकता है कि हुकूमत ने इलेक्शन से पहले अपने लिए क्या वहां पे बेंचमार्क सेट किए थे। मैं आपके सामने चंद बातें पेश कर देता हूं जो इमरान खान साहब जब कंटेनर के ऊपर खड़े थे दर्स देते थे, और उसके बाद इस बजट के अंदर क्या उन्होंने उसी रास्ते के ऊपर हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये फैसला मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देता हूं। मुझे बताएं, क्या इमरान खान साहब हमें ये बयानियां बार बार देते हुए नजर नहीं आए थे कंटेनर के ऊपर के लोगों की आमदनियों को टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके अंदर आप चीजों की अशिया के अंदर अपनी टैक्स को लोड करें और वो एक गरीब आदमी के ऊपर उसका ज्यादा बोझ पड़े, इन चीजों से हमें मूव करने की जरूरत है। तो मुझे आज बता दें, ये जो इन्होंने 1000 अरब का अपना जो टैक्स इंक्रीज का टारगेट रखा है, मेरे भाई उसमें यह भी बता दें कि उसमें से कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। एक ये चीज।
دوسری بات یہ کہ اسد عمر صاحب کی وہ آپ کو المشہور تقریر یاد ہے نا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پیٹرول کے اوپر گورنمنٹ کو لیویز نہیں لگانی چاہیے اور اگر یہ لیویز ہٹا دی جائیں تو آپ کو پیٹرول ایک عام آدمی کو 50 روپے لیٹر کے اوپر دستیاب ہوگا اور اس سے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً سستی ہو جائیں گی، ایک غریب آدمی کا اس سے بہتری ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے ریکارڈ یہاں پہ روزمرہ کی اشیاء کے اندر جو قیمتوں کا بڑھاؤ دیکھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ ہماری جو ڈیلی یوز کی آئٹمز ہوں گی ان کے اوپر ہم ٹیکسیشن کم کریں گے۔ اب چینی کے اوپر سیل ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، پولٹری کی فیڈ کے اوپر سیل ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، آٹے کی ملوں کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا 650 ارب کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے، یوٹیلیٹی سٹور کا بجٹ انہوں نے گھٹایا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے کیا جو آپ کی ڈیلی یوز آئٹمز ہیں وہ سستی ہوں گی کہ مہنگی ہوں گی؟ اس کے بعد اپنے ایم این ایز کے لیے جو 60 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں کہ وہ اپنی سکیمیں لے کے آئیں، تو مجھے بتائیں عمران خان صاحب سیاسی رشوت کس کو کہتے تھے؟ اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم یہ ایف بی آر کے اندر ہراسمنٹ ختم کر دیں گے۔ آج انہوں نے جو ایک نیا سیکشن انٹروڈیوس کیا ہے اس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کو بھی نہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی ٹیکس پیئر نے کنسیلمنٹ کی ہے تو بغیر شو کاز نوٹس دیے ہوئے اس کو یہ حراست کے اندر اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں یہ ایف بی آر کو دیا نا انہوں نے، یہ ایف بی آر کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی آمدن چھپائے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، آمدن لوگ اپنی چھپاتے ہیں نا ٹیکس بچانے کے لیے، تو جو بھی اپنی آمدن چھپائے اور اس میں شک ہو جائے آپ کو تو آپ اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار کرنے، یہ نکتہ ہے نا، صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار کرنے۔ بالکل کہ شوق ایبسولوٹلی تو اس سے ہراسمنٹ بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ جو عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ میں ہراسمنٹ ختم کرنا چاہوں گا، لوگ مدینہ کی ریاست میں خود آگے آ کے ٹیکس دیا کریں گے، تو یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے آپ کو اس پس منظر کے اندر ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں ایک ایک میجر کے اوپر انہوں نے اس بجٹ کے اندر کیا اقدامات لیے ہیں وہ بھی پیش کر دوں گا، پر یہ خط و خال ہے جس کے اندر میں یہ بحث جنرل چیزیں آپ نے جنرل چیزیں بتائی۔ علی وہ خان صاحب، اپوزیشن کے اعتراضات ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بولنے نہیں دے رہے، حکومت نے یہ کیا اسٹریٹجی لی ہے کہ ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہے بجٹ میں تنقید کرنا اور اپنی رائے دینا، اور وہ ان کو پورا موقع ملے گا اور دیا جائے گا جس طرح ماضی 2-3 بجٹوں میں ہوا، اور یہ ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کا ریئیکشن آ جاتا ہے۔ ہماری صفوں میں اس بات کو بہت فیل کیا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپوزیشن نے جان بوجھ کے بولنے نہیں دیا اور بدتمیزیاں کی۔ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے بہت ووکل اپوزیشن کی، لیکن میں اس ایوان میں 5 سال اس کا حصہ رہا، اور علی ملک صاحب تو شاید ان دنوں نہیں تھے، لیکن ان کے والد صاحب ان کے فادر صاحب دونوں ادھر تھے۔ جی، اور یہ شاید ان سے بھی پوچھ لیں تو ان کو بتا دیں گے، ادروائز یہ خود بھی ان کو بھی پتا ہوگا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں، ہم نے سخت سے سخت نعرے لگائے، سخت سے سخت اپوزیشن کی، لیکن نہ کبھی اسپیکر کو جا کے جو ہے گالی دی، نہ اس کو کہا کہ تمہیں جوتا ماریں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم نے اس کا احترام، ان کا ملحوظ خاطر رکھا، حالانکہ ان کو ہم نے ڈی سیٹ بھی کروایا عدالت میں کیس لڑکے، اور ان سے ہم الیکشن بھی، لیکن عزت و احترام ان کا رہتا تھا۔ لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، اور ان کی مشہور زمانہ سپیچ تھی وہ پاناما والی۔ اس سپیچ کو ملا کہ کسی بھی سپیچ میں ہم نے کبھی میاں صاحب کو رولا نہیں پڑا ہوا تھا، قریب جا کے نہ نعرے لگائے، نہ ان کو سپیچ سے روکا۔ کبھی بھی میاں صاحب کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے عہدے کے منافی ہو۔ ہاں، اپنی پولیٹیکل ہم نے سلوگنیئرنگ کی، اپنی بینچز پہ بیٹھ کے 1-2 دفعہ شاید ویل میں بھی آئے، کبھی ان کی سیٹ کی طرف نہیں آئے، کبھی میاں صاحب کی خدا نخواستہ بےزتی کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو باتوں سے روکنا تو درکنار۔ لیکن اس طرف جو ان کا رویہ ہے وہ ان کے اندر کا جو ایک فرونیت ہے، سوری میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ نکل آئی کہ منتخب وزیر اعظم کو پہلے دن ہی نہیں بولنے دیا۔ وہ چیز ہماری صفوں میں ہے، اس کا ایک احساس ہے۔ لیکن ابھی جو پرسوں جو اجلاس ہوا اور جو سپیچ ہوئی، اس دوران
دو چیزوں پہ ہے. غصہ اس چیز پہ اتنا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر کو بولنے نہیں دیا یا اس کو ہیکل کیا. فائنانس منسٹر کو تو کبھی بھی کوئی بھی بولنے نہیں دیتا. دو چیزوں پہ بہت مشکل ہے. میں نے تو نہیں اپنے ہوش میں کچھ سنا صحیح طرح. دو چیزوں پہ ایشو رہا جی, دو چیزوں پہ ایشو رہا. ان کی جو ممبران ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں. اپنی سیٹوں پہ جا کے احتجاج کریں, اپنی طرف رہیں. باقاعدہ بینرز لے کے گورنمنٹ بینچز کے اندر آئیں پیچھے, اور وہاں سے لڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے عامر ڈوگر صاحب نے بھی جا کے ریکویسٹ کی, میں نے بھی ان کے چیف وپ سے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کی کرسی کے قریب آ کے جو نعرے بازی ہوئی وہاں, اور گالی دی گئی, سٹنگ وزیر اعظم کو گالی دی گئی. کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا. اور آج میں نے کیٹیگوری کے لیے بات اسپیکر صاحب کے سامنے کی ہے کہ اس بار تو ہم نے برداشت کیا ہے. میرے جتنی برداشت انشاءاللہ کسی میں نہیں ہے. یہ سب اس بات کو مانیں گے اپوزیشن بینچز کے میں نے ایوان چلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے. لیکن میں نے آج اسپیکر صاحب کو کہا ہے یہ آخری بار ہے. اگر کبھی بھی دوبارہ انہوں نے یہ کوشش کی تو پھر ہو سکتا ہے ہم پھر برداشت نہ کر سکیں, کیونکہ ہم بےزتی کرانے نہیں آتے. آپ سیاست میں سیاسی تنقید کریں, ذاتی گالی نہیں دے سکتے آپ. اور اس چیز پہ آج اسٹرانگ نوٹس لیا گیا ہے, اور بہت ریئیکشن تھا ہمارے گورنمنٹ بینچ میں. اور آج بھی جو احتجاج ہوا ہے, ہمارے سے جو نعرے بازی ہوئی ہے, جو احتجاج ہوا ہے, میاں صاحب کو گالی وغیرہ کو نہ کوئی جرت کر سکتا ہے. اپوزیشن لیڈر ہیں, کوئی ہماری ایسی ٹریننگ, ہاں سیاسی تنقید ہوتی ہے, لیکن اس پہ پھر آج ان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی, ایک نہیں دو بیٹھکیں ہوئی ہیں, اور ڈسکشن ہوئی ہے کہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہو تاکہ گورنمنٹ بینچز میں سے جب پارلیمنٹری لیڈر بولے, لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف اپوزیشن, جو ایک ٹریڈیشن رہا کرتا تھا کہ ان کو بولنے دیا جاتا تھا, اور یہ تو ہمیں سکھایا کرتے تھے. آج ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ خدا را ہماری تو پہلی یا دوسری بار ہے, آپ کی تو نسلیں ادھر پرانی ہو گئی ہیں, لیکن آپ نے کبھی تنقید جنون تنقید یا جنون اپوزیشن کبھی برداشت نہیں کی جو آپ کا مخالف ہو. ٹھیک ہے. آج جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ الیکٹڈ ایوان میں ایک لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ, یہ آپ کے شان کے منافع جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس طرح نہ کریں, آپ اپنی بات کریں, دوسرے کی بات سنیں. ہم نے ہمیشہ میاں صاحب کے یہاں سنا ہے, شہباز صاحب کی بات کر رہا ہوں, جہاں تک بڑے میاں صاحب کا تعلق ہے میں دوبارہ وہ بات دوہرا رہا ہوں, پورا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. کبھی ایک دن بھی ہم نے ان کو نہ اسپیچ سے روکا ہے, نہ ان کے قریب جا کے کوئی غلط نعرے بازی کی ہے. گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے, کیونکہ وہ اس شخص کی نہیں, وہ اس کرسی کی بےزتی ہے, اور وہ کرسی ہم سب کی ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہوتا ہے وہ ایک جماعت کا نہیں ہوتا, پورے ملک کا ہوتا ہے. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے اس پہ میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ٹائم میں زیادہ میں آپ کو واپس آتا ہوں. میں اس ایشو کو پر چٹان صاحب سے میں اس ایشو کو پر پارٹی کا موقع لے لوں. چٹان صاحب دیکھیں, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ مخالفت کی پی ٹی آئی نے. ہاں کنٹینر کے اوپر ان کی زبان کچھ اور تھی, لیکن پارلیمان کے اندر جو وہ کلیم کر رہے ہیں, اگر آپ کہیں کہ ان کا کلیم غلط ہے تو کوئی مثال پیش کر دیں. پارلیمان میں جب نواز شریف صاحب نے بات کرنا چاہی, پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے سخت مخالفت کے باوجود ان کو بات کرنے دی ہے. لیکن کنٹینر کی زبان الگ ہے, پارلیمان کے اندر وہ چیزیں آنا یہ غیر مناسب ہے. سر خان صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پی ٹی آئی نے اپوزیشن کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی اپوزیشن پاکستان میں نہیں آئے. اور جس طرح کا یہ گورنمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح کا گورنمنٹ کبھی پھر پاکستان میں نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسمبلی میں حکومت کا کام ہے کام کرنا, اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ تو اتنا احتجاج نہیں کر رہے ہیں جتنا ہنگامہ اور شور شرابہ حکومت کے اراکین کر رہے ہیں. اور علی محمد صاحب اور پی ٹی آئی کی جتنے بھی لوگ ہیں, یہ اس کا پارلیمان کا عہدہ ہے, اس کے پاس پارلیمان کو صحیح رکھنا اس کا کام ہے, اسپیکر کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو حکومت کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے, اس کو صرف اپوزیشن نظر آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی محمد بھائی اور اسپیکر صاحب اپنا کردار ادا کرتے جو ان کا ذمہ داری ہے, تو یہ ایوان کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج کل ہے. کچھ دن پہلے ان کے ایک ایم این اے کا جو نعرہ بازی کیا تھا چیئرمین بلاول کے خلاف, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ آوازیں کس رہے تھے, بالکل میں نے سنی. غلط ہے, میں اس کو نہیں سپورٹ کرتا. میں اس کے لیے خاتون کیا ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے, یہ ایک دیکھیں وہ لوگ جو سیاست کے خلاف ہے, جو سیاست کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, سیاستدانوں پہ الزامات لگا کے تک گئے, لیکن پھر بھی سیاستدانوں کو مائنس نہیں کیا سیاست سے. تو پھر اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کی شکل میں ایک اس طرح کا نسل بنایا اور ایوانوں میں بیچ دیا کہ لوگ سیاست سے متنفر ہو جائے. ٹھیک ہے, سوال چٹان بھائی,
مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا دن ہے جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور پی ٹی آئی نے ان کا گھیراؤ کر لیا یا ان کو بولنے سے روک دیا؟ وہ چیلنج کیا علی محمد خان نے کہ ہم نے کبھی بھی سابق پرائم منسٹر کو شدید ترین اختلافات کے باوجود قومی اسمبلی کے فلور پہ بولنے سے نہیں روکا. آپ چیلنج قبول کریں اور بتائیں کس دن روکا؟ مجھے وہ دن بتائے جس دن میں پوزیشن لیڈر اسمبلی میں آیا ہے، اور مجھے وہ دن بتائے جو پی ٹی آئی والے، یہ تو جتنا پوزیشن ان لوگوں نے کیا ہے اسمبلی سے باہر کیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا سر، یہ لوگ آئے نہیں ہیں. نہیں سر، سر میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹینر پہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں پوزیشن کرو. یار چٹان صاحب، یہ 1 سال باہر رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. 1 سال تک یہ نہیں آئے، لیکن 4 سال یہ اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان 4 سالوں میں کون سا ایسا موقع تھا جب نواز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا، گالی دی، ان کو گھیر لیا آ کر، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے؟ کوئی ایک دن بتائیں 4 سالوں میں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس طرح کہ ابھی ہم نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو کچھ دے گا یہ اداروں سے ملے گا، آپ اسمبلیوں کے اندر آئے. اس طرح 4 سال ہم ان لوگوں کے بھی پیچھے پڑے تھے کہ آپ لوگ اسمبلی کے اندر آئے. یہ لوگ اسمبلی کے اندر یہ 4 سالوں میں آئے نہیں ہے، ایسے مفت کی تنخواہیں لیتے تھے. یہ تو سارا دن کینٹینر پہ یا چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور لوگوں کو کس طریقے سے گالیاں دیتے. سر وہ میں دیکھیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں سر، میرے پاس ویڈیوز ہیں اور سارے میڈیا کے پاس ہیں. درجنوں مرتبہ میاں نواز شریف صاحب ایوان میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے وزراء بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ کب ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوں اور انہوں نے جھگڑا کر لیا ہو کبھی، یا بدتمیزی کی ہو، یا گالی دی ہو، یا بولنے سے میاں نواز شریف صاحب کو روکا ہو؟ کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیں. 1000 بار اس طرح کا ہوا ہے، لیکن اگر اپوزیشن میں یہ لوگ کرتے تو یہ تو اپوزیشن کا حق تھا. اب یہ حکومت ہو کے یہ ہلڑ بازی جو کرتے ہیں. میں آپ کو ریسنٹ کا مثال دیتا ہوں کہ چند دن پہلے ان کا ایک ایم این اے بلاول صاحب کے پیچھے کیسے نعرے لگا، انتہائی غیر مناسب حرکت اس نے کی ہے. نہیں، بالکل نہیں دیتا. اور علی محمد خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایکشن کیا لیں گے اس کے خلاف؟ علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو کیا ایکشن لیں گے لیا کے ایم این اے کے خلاف؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چٹان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور فارمر ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، الیکٹڈ آدمی رہے ہیں، لیکن پچھلے 5 سال ہی ایوان میں نہیں تھے. جب ہم اکٹھے اپوزیشن کرتے تھے، ہم نے یہ آپ نے بار بار پوچھنے کے باوجود کوئی ایک موقع نہ یہ بتا سکے اور نہ ہمارے بھائی علی پرویز ملک بتا سکے کہ وہ کون سا ایسا موقع تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے گفتگو فرمائی اسمبلی میں اور ہم نے جا کے خدا نخواستہ ان کے قریب جا کے نعرے بازی کی یا کوئی اس طرح کی حرکت کی. ہم نہیں کرتے تھے. ضیاء سے احتجاج کرتے تھے تو ویل میں بھی بڑے کم جاتے تھے. ویل وہ سامنے جو جگہ ہے اسپیکر کے پوڈیم کے نیچے، تو وہ اب دیکھیں ایک طرف سے نہیں ہوتا اس طرح. یہ جو مجید ہمارے ممبر صاحب ہیں، جو نیازی صاحب ہیں، انہوں نے جو کی ہے کچھ گفتگو کی ہے وہ کسی نے پسند نہیں کی اور ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور آج اس پہ بات بھی ہوئی، اس کا بھی میں بتاتا ہوں کیا بات ہوئی ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ 1000 گنا زیادہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جب ہمارے آنریبل ایم این اے ہیں منسٹر مراد سعید صاحب، وہ جب کوئی سیاسی بات کرتے ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے جو ان کو گالی دیتے ہیں. اور اس پہ آج ہم نے بات کی ہے، پرسوں میں نے فلور پہ بھی بات کی، آج ان کی لیڈرشپ سے پیپلز پارٹی کی میں نے اور ہم سب نے اس پہ بات کی ہے. اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ لکھا جا رہا ہے اور کل اس پہ بات ہوگی کہ منیمم لیول آف جو ہے ایک اس پہ ایگری ہو جائے کہ گالی وغیرہ بالکل برداشت نہیں ہوگی کسی بھی، صرف لیڈر آف اپوزیشن یا اور زومانی جملے بھی بند کروائیں. وہ تو ہے یہ زومانی جملے بھی بند کروائیں. جی میں وہاں پہ یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں کسے جاتے ہیں وہاں پہ کرتا ہوں کہ جو اور بھی ایم این اے ہیں، دیکھیں ایم این اے سارے ایک برابر ہیں، یعنی کہ لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف اپوزیشن وہ بھی ایم این اے ہی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک نوچ اوپر ہوتا ہے، ادروائز وی آر آل ایکول. دے آر اونلی فرسٹ امنگ دا ایکولس، ایک گورنمنٹ بینچز پہ دوسرا اپوزیشن سائڈ پہ، باقی کسی کی بھی عزت محترم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور ایم این اے کی عزت جو ہے وہ بکاؤ مال ہے، ہر کسی کی عزت ہے. اور اس پہ آج بات ہوئی ہے ان کے سینئرز کے ساتھ، ہماری اسپیکر چیمبر میں اوپر ہم بیٹھے اور اس پہ یہ ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ کم از کم آپ سیاسی تنقید دونوں طرف سے ہو، بالکل ہوگی. اور دیکھیں تھوڑا ریئلسٹک بھی بنے. ایوان کے اندر نعرے بازی بھی ہوتی ہے، سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس بات پہ ایگری کروانا چاہ رہے ہیں
کہ سیاسی تنقید کریں، سخت بات بالکل کریں، 2-3 کام نہ کریں. ایک سپیکر کے چیئر کی بےزتی نہ ہو، نمبر 2 گالی گلوچ نہ ہو اور ہاتھا پائی نہ ہو، کیونکہ اس سے سارا آپ کا ایوان کا وقار خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہوا یہی ہے کہ جب بھی شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے، ہم نے گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھ کے سنا ہے. ایک منٹ کیوں نہیں ہوگا، ایک جب ہماری باری آتی ہے یا تو واک آؤٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. بریک کے بعد دیکھیں ہمارے ٹی وی شوز کی وہ وقت تو ہے نہیں، چاہے وہ کسی بھی ٹی وی چینل کی. آپ کے ایوان کا بڑا تقدس ہے، بڑا احترام ہے اور پاکستان کا سب سے تگڑا اور بڑا ایوان ہے. ہاں وہاں پہ تو آپ کو رول سیٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ وہاں سے باقی سب کے رول سیٹ ہوتے ہیں. تو پہلے وہاں کے رول سیٹ کیے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، کیوں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب نے ایک امید دلائی کہ جناب ہم کوئی ایسا طریقہ کار بنا لیں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر کم سے کم ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ حرکتیں نہ کریں جس سے ایوان کی بدنامی ہو اور وہاں کا بزنس متاثر ہو. لیکن چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے. میں علی پرویز ملک صاحب کو موقع دینا چاہ رہا تھا، لیکن چٹان صاحب کوئکلی آپ بتا دیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا؟ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ندیم افضل چند کو اس لیے فارغ کیا کہ وہ کسی کو گالیاں نہیں دے سکتا تھا. اگر وزیر خارجہ مختار کے علاوہ قریشی کے سر جی مختار کے علاوہ اگر شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہے، ان کی قیادت میں وہ کھڑے ہو جاتے اور احتجاج پہ اکساتے اپنے ممبران کو، جس کا لیڈر جو جس کو گالی دیتے ہیں، جس کو تھپڑ مارتے ہیں اور پھر اس کو گلے ملاتے ہیں کہ میرا شیر آ گیا. تو آپ مجھے بتائیں، یہ علی محمد جیسے شریف لوگوں کا، علی محمد میرا بھائی ہے اور میں اس کا بہت عزت کرتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس جیسے لوگوں کو تو کوڈے لائن لگایا ہے. ان کا پسندیدہ لوگ تو وہ ہے جو انتہائی بدتمیز ہے، جس کے بدتمیزی کے ریکارڈیں پڑے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم، ایک پارٹی کا سربراہ اپنے ان لوگوں کو جو گالیاں دیتے ہیں، جو بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں اور وزیر خارجہ پھر ایوان میں کھڑے ہو کے ایسے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیسے علی محمد بھائی کی یہ جو کاوشیں ہیں بہت اچھا سوچ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سر آپ غور کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طریقہ کار بنا لیں گے، اس کے پابند ہم بھی ہو جائیں گے، اپوزیشن بھی ہو جائے گی. ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو گالیاں نہیں دیے تاکہ وہ آپ کے خداؤں کو گالی نہیں دی. کسی کے لیڈر کو گالی دینا ایسے ہے جیسے آپ اپنی لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں. عمران کے ساتھ جو کچھ ہوا اسمبلی میں، یہ اس کا رد عمل تھا جو اس کے ورکروں نے دوسرے کے لیڈران کے ساتھ کیا. اچھا چلیں علی، یہ نہیں ہو سکتا ہے. چلیں میں ذرا علی پرویز ملک صاحب کو موقع دیں. جی ملک صاحب. سر عمران بھائی، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومتی ممبران نے جو غنڈہ گردی کی، اس کا آج نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم وہ اے ٹی ایم نواز جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے، بحث اس کے اوپر کرنے کے بجائے اس چیز کے اوپر آج بحث کر رہے ہیں کہ ایوان کے اندر کیا ماحول ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، آپ میرے والدین کو جانتے ہیں، وہ پچھلے 30-40 سال سے سیاست کے اندر ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کا منظرنامے پہ آنے سے پہلے کیا ہماری سیاست کا یہ کلچر ہوتا تھا؟ وہ کس نے جا کے بیان دیے تھے کہ وزیر اعظم میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے لاؤں گا اور سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا؟ پولیس کو تڑیاں انہوں نے لگائی. ان کی تو جو گفتگو ہے، دیکھیں ان کی جو گفتگو ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہم بچوں کے میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا لاڑکانہ اور لاہور کی. عمران بھائی چلیں، میں آپ سے کنٹینر کی ان کی گفتگو بھیج دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس نے کیا کہا تھا. میں نے کوئی اور سوال کیا تھا، میں نے اچھا ایک منٹ علی بھائی میں بات کر لوں عمران بھائی، میں بات کر لوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں عمران بھائی، نہیں یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں میں بالکل اب بات کروں، میں بالکل نہیں اس طرح نہیں بات کر رہا، میں بالکل بات نہیں کر رہا. نہیں بالکل یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں بات پہلے کر لوں ان کی، میں یہاں پہ داستان چلیں آپ بات کر لیں. علی بھائی آپ بات کر لیں، آپ بات کر لیں بھائی، آپ بات کر لیں. میں اب آپ سے گزارش لیکن میری گزارش تو سن لیں، اور بھائی مجھے سوال کرنے کا موقع تو دیں.
انہوں نے کہا نہیں سر میں کس طرح سن لوں, میں پہلے اپنا جو جواب تو دے دوں نا, یہاں پہ جو ایک ون سائیڈڈ گفتگو چل رہی ہے میں اس کا جواب نہ دوں. آپ جواب دیں, جواب دیں. انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے بات کی کہ جی ان کی خواتین جو تھی ہماری صفوں کے اندر آ کے گھس گئیں اور اس لیے وہاں پہ ہمارے ممبران جو تھے وہ بپھر گئے. بالکل جھوٹ بولا ہے. آپ ویڈیو آرکائیو سے وہ ویڈیوز نکالیں, وہ جا کے ایگزٹ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پہ اینگل اس طرح سے بن رہا تھا کہ کیمریز کے اندر جو فائنانس منسٹر صاحب کھڑے تھے اس کے پیچھے وہ ایگزٹ کے آگے ان کے بل بورڈ نظر آتے تھے, اس لیے ان کی خواتین وہاں پہ بدماشی کرنے کے لیے آگے آئی تھیں. اور یہ بڑی بڑی باتیں ہمیں کیا لیکچر کریں, آپ دور کیوں جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے جو اپنا وہاں پہ بجٹ پیش کیا تھا 2018 کے اندر, اس کی ویڈیوز نکال کے آپ اپنی ٹی وی کے اوپر چلائیں تو صحیح نا, اور اس کے بعد بتائیں کہ کون کس کی کیا غلطی ہے. چل گئی یہ ویڈیو آ گئی, ہم نے ایگریسو سیاست کی تھی. اگر یہ اتنی بڑی ان کا دل ہے تو یہاں پہ مذمت کریں جو عمران خان صاحب نے یہاں پہ جو یہ ویڈیو آ گئی. سر دیکھیں کہاں کھڑی ہیں خواتین. کہتے ہیں کہ جی علی بھائی ٹی وی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھیں خواتین کہاں کھڑی ہیں. ایگزٹ کے آگے کھڑی ہے سر, میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, یہ بالکل دیکھ لیں وہ ایگزٹ پیچھے ہے, یہ آپ کو گیلری نظر آ رہی ہے, وہ ایگزٹ ہے اور اس کے آگے کھڑی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہاں پہ پرائم منسٹر, کہاں پہ فائنانس منسٹر, آپ مجھے دکھا دیں. غلط بات وہ دیکھ لیں گیلری کے پیچھے آپ کو بارڈر نظر آ رہا ہے سارے کا سارا. عمران بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی سپیکر کے یہاں پہ آفس کے کوئی احترام نہیں کرتا. مجھے بتائیں اگر سپیکر جس کو بار بار کورم پوائنٹ کیا جائے وہ کورم کو کاؤنٹ کرنے کے بجائے لیجسلیشن کو بلڈوز کرے اور ہمارے جو رائٹس ہیں اس کو اسی طرح ٹریمپل کرے, تو کیا ہم وہاں پہ جا کے ستو پی کے سو جائیں؟ نہیں, آپ کو احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, جو پارلیمانی طریقہ کار ہے احتجاج کا آپ کا حق ہے. انہوں نے جو تڑیاں لگانی ہے یہ کریں. یہ تو اتنے کم ظرف اور بدقسمت ہیں کہ لوگوں کے اوپر ہیروے نے تو ڈال چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو بدماشی کرنی ہے کر لیں. کل ہم بھی اسمبلی کے اندر ہوں گے, یہ بھی ہوں گے. اچھا علی بھائی اب میں سوال کر لوں آپ سے. علی بھائی میں بھائی اب آپ سے سوال کر لوں. ملک صاحب سوال یہ ہے, آپ نے ایک تو یہ ایلیگیشن لگایا کہ آج بات کرنی چاہیے تھی بجٹ پہ اور بات ہو رہی ہے ماحول پہ. تو بھائی اگر آپ پہلا سوال میرا یاد کریں تو میں نے آپ سے بجٹ والا ہی سوال کیا تھا اور آپ نے کیا جواب شروع کیا تھا ماحول کے اوپر. تو میں صحیح ڈائریکشن میں آیا تھا, میں بات بجٹ پہ ہی کرنا چاہ رہا تھا. ماحول کی طرف اس پروگرام کو موڑنے کا اگر کسی پہ الزام لگ سکتا ہے تو وہ میری سن لیں نا, تو وہ آپ پر لگ سکتا ہے. نمبر 2 سر میرا سوال وہی آپ سے کہ کوئی ایک واقعہ آپ یاد دلا دیں جہاں میاں نواز شریف کو بولنے سے روکا ہوا اپوزیشن نے, کبھی کوئی ایک واقعہ یاد دلا دیں. اب عمران بھائی جب آپ اس کا اپنا پروگرام کا دیکھیں گے نا, اس میں دیکھ لیجئے گا میں نے مذمت کر کے بات بجٹ کے اوپر لے گیا تھا کہ انہوں نے بجٹ کے اندر سے کس طرح سے بات آپ نے شروع کی اور پھر آپ چلیں گے. ٹھیک ہے اور کس طرح سے یہ بالکل وہاں پہ ہمیں کچھ اور درس دیتے تھے. آج حکومت کے اندر بیٹھ کے بالکل اس سے مختلف بات کریں. پہلی چیز یہ. اب دوسری بات جو آپ کر رہے تھے, آپ نے میرے سے کیا پوچھا عمران بھائی؟ بھائی جان میں نے یہ پوچھا کہ کبھی نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہوں اور ان کو بولنے سے روک دیا ہو, یا ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں, یا ان کو گالیاں دی ہوں, یا کچھ. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی وہاں پہ انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اوپر لانتیں بھیجنے سے کیا کچھ اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا جب مفتاح اسماعیل صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے ان کے اوپر آ کے کاغذ پھاڑ کے پھینکنا, کیا وزیر اعظم صاحب ان سے 10 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے؟ فائنانس منسٹر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا جی. جب وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے جب ڈار صاحب وہاں پہ بجٹ پیش کرتے تھے, نہیں میں کچھ اور کر رہا ہوں سر. ان کا کردار ہر وزیر خزانہ کے ساتھ دیکھیں, ہر وزیر خزانہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہر وزیر خزانہ کے ساتھ, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو تو پی ایم ایل این ظلم کرتی ہے, پی ایم ایل این کا ہو تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ظلم کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا ہو تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ظلم کرتی ہے. ہر وزیر خزانہ کو ایک ہاسٹائل قسم کے انوائرمنٹ کے اندر بجٹ پیش کرنا پڑتا ہے پاکستان میں. یہ آن ریکارڈ آپ رکھ لیں, ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بولنے سے کبھی روکا ہو, کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے سر؟ میری عمران بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں یہ نفرتیں جو ہیں کس نے ہمارے اندر اس طرح سے بوئی ہیں؟ کس نے جا کے اپنے مخالفین کی زبان بندی کرنے کے لیے ان کے اوپر ہیروین ڈالی ہے؟ کس نے اپنے جو اپوزیشن کے سارے لیڈران ہیں سر زرداری صاحب کی زبان کس نے کٹوائی تھی؟ ایک منٹ سر, ایسے ون سائیڈڈ تو نہ کرنا. زرداری صاحب کی زبان کس نے کٹوائی تھی؟ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر ظلم و ستم کس نے کیا تھا؟ اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا طے کیا گیا تھا؟ دونوں پارٹیز نے معذرت کر کے ہم نے کوشش یہ نہیں کی چٹان تھی صاحب بتائیں نا آپ کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. چٹان صاحب آپ کو بتانا چاہیے کہ میمو گیٹ سکینڈل میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کالا کوٹ اور ٹائی لگا کے کون گیا تھا؟ تو چٹان صاحب آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد زرداری صاحب کو سڑکوں پہ کون گھسیٹ رہا تھا؟ بتائیں.
بتاتے نہیں آپ؟ خان صاحب آپ ایک چیز تو مان گئی نا کہ ہر بجٹ میں ہر فائنانس منسٹر کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی، لیکن وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ عمران خان نواز شریف کے گھر تک گیا تھا، عمران خان بلاول ہاؤس تک گیا تھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے پہلے کہ محترمہ نے کبھی نواز شریف کے گھر کے گراؤ کیا ہے یا نواز شریف آ کے بلاول ہاؤس کا گراؤ کیا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جب پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ کے اور آپ کی دوسری جو جرنلسٹ بھائی ہے جو خصوصی طور پہ خواتین ہیں، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کہ یہ سیاستدانوں کے کرپشن کے الزامات میں ناکام ہو کے ایک اس طرح کا نسل تیار کیا ہے جان بوجھ کے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک پہلو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں، یعنی ایسی خواتین ہیں جو شکایت لگاتی ہیں کہ ان کو ہراسمنٹ اپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف سے اور ان کے میڈیا سیلز کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو الزام لگاتی ہے کہ ان کو ہراسمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل اور ان کے سپورٹر کی طرف سے ہو رہی ہے۔ دونوں طرف کی خواتین موجود ہیں اور میں کہتا ہوں دونوں طرف کی خواتین پھر مظلوم ہیں اور دونوں طرف کے میڈیا سیل زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے بریک کے بعد تو میں خواتین کو لائن پہ بھی لے لوں گا جو آپ کو یہ بتا دیں گی کہ کون کون ان کو کب کب ہراس کر رہا ہے اور ان کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک بریک لیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو تو امید ہے کہ کسی طرح کوئی امن ہو جائے گا اسمبلی میں اور معاملہ آگے چلے گا، لیکن اپوزیشن کو لگتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس طرح تو پھر نہیں ہوگا، ایک خواہش ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں، خواہش نہیں ہے، اٹس ویری مچ پریکٹیکل، اور میں نے تو ان کی سینئر قیادت کی بات کی ہے۔ رانا تنویر صاحب تھے، ان کے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، سردار ایاز صادق صاحب تھے، سید نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی سے، شازیہ مری بی بی تھیں، اور بھی ان کی لیڈرشپ تھی، اور دونوں طرف میں نے یہ چیز دیکھی، حکومت اور اپوزیشن دونوں بینچز پہ سینئر قیادت میں، کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی تنقید ہمیشہ ہوتی رہی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم اس کو کوئی تبلیغی جماعت میں جس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر دوسرے کا اکرام ہو رہا ہوتا ہے، لحاظ ہو، اس طرح تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سیاسی ایک بہت بڑا ایک میدان ہے، یہاں پہ ظاہر ہے تنقید ہوگی، کبھی کبھار تھوڑی بہت لڑائی بھی ہوگی، وہ ہوتا ہے، لیکن گالیاں، مشت و گریبان ہونا، ذاتیات پہ جانا، وزیر اعظم دیکھیں قائد ایوان ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے گھر کا، ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، کبھی آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا تب بھی آپ اس امید رکھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، امید رکھتے ہیں اور نظر بھی رکھیں گے، ہم آپ کو دوبارہ جب کبھی ایسا ہوگا رپورٹ کریں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مشکل وقت گزر گیا، 1 منٹ ہے سر، آپ بتائیں کیسے گزر گیا 1 منٹ کے اندر؟ صرف تینوں کے لیے 1 منٹ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو بتا پاؤں، بتا دیں پھر جواب لے لیں ان سے۔ کرم کیا ہے کہ دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے، خاص کر ساؤتھ ایشیا میں، کہ وہ جو عمران خان صاحب کی بات شروع میں وزیر اعظم کرتے تھے نا کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کرنے تاکہ مزدور بے روزگار نہ ہو اور ہمارا کام چلے، ہاؤسنگ پہ فوکس کیا، کنسٹرکشن پہ فوکس کیا، اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے بھی ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے تینوں سروسز میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ صحیح اچیو کیا۔ 3.9 پہ اس وقت دنیا حیران ہے کہ آپ کو امریکہ، یو کے، جاپان، جرمنی اور انڈیا جیسے ممالک جی ڈی پی مائنس میں گئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انڈیکیٹرز آر ویری گڈ، اور جو ابھی آپ کو فائنانس منسٹر نے بات کی، ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ہوتی تھی، اب باٹم اپ کی بات ہو رہی ہے کہ نیچے سے تاجروں کو، کسانوں کو اور یوتھ کو جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے، ان کو آسان اور بغیر سود کے قرضے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ دیکھیں بغیر سود کے سودی نظام سے نکلنے کا موقع اس قوم کو عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ کہ باٹم اپ کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 لاکھ 5 لاکھ تک آپ چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کر کے، یو ول سی اے بگ بوم انشاءاللہ، سو تھنگز آر چینجنگ اپ فار دا گڈ انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب پیپلز پارٹی سر، سب سے پہلے بات تو یہ کہ پتہ نہیں علی محمد صاحب کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں وہ کون سا کام ہے جو 5 لاکھ روپے سے شروع ہو جاتا ہے اور ان سے اتنا کم انکم ہوتا ہے کہ بندہ بجلی کا بل بھی جمع کروائے، بچوں کا فیس بھی جمع کروائے۔ لیکن یہ جو دعوے کر رہے تھے، ان کے دعوے تو آپ دیکھ لیں تو ایک تاریخ ہے، کتنے دعوے ان لوگوں نے کیے ہیں۔ لیکن میں وہ الفاظ کے گورکھ دھندے میں نہیں جاتا ہوں۔ ملک کے معیشت کا شیشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے غریب عوام کے لیے خرد نوش کی چیزیں، جو روز کے معمول کی چیزیں وہ سستے ہو جاتے ہیں،
اگر روزگار مل جاتا ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، بجلی کا بل کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے۔ اگر ان کا معیشت مضبوط ہوا ہے، ان کا یہ وعدہ سچ ہے کہ 3.9 اس نے گروتھ کیا ہے، تو پہلے بات یہ کہ پھر انہوں نے اپنی سیکٹریوں کو چینج کرنے کا ضرورت کیوں پڑا، ان کو منسٹروں کو چینج کرنے کا ضرورت کیوں پڑا، ان کے بہار کے لوگوں کو ٹرانسفر کرنے کا ضرورت کیوں پڑا، اور آخری بات یہ کہ ان کے معیشت کا جو عکس ہے وہ چل ٹھیک ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ علی پرویز ملک صاحب 1 منٹ آخری آپ کے لیے سر پلیز۔ عمران بھائی، آپ نے خود دیکھا کہ ہماری خواتین جو ایگزٹ کے آگے کھڑی ہوئی تھیں ان کے ساتھ ان کی خواتین نے بدماشی کی۔ وزیر صاحب کی گفتگو کے اندر وزن تب ہوتا جب انہوں نے جو اسما حدید ان کی ایم این اے جس نے وہاں پہ وہ بدماشی کی اس کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہوتا تو پارلیمنٹ کا ماحول یقیناً بہتر ہو جاتا، پر کیونکہ انہوں نے نہیں لیا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی ہے کہ یہ اپوزیشن کو دھونس کے ذریعے زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یقیناً اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے، یہ صرف اور صرف ایک افسانہ ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے 2 چھوٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا یہ بجٹ آئی ایم ایف نے اس کو سٹیمپ کر دی ہے، کیا ان کی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں ہوگی بھی، کیونکہ انہوں نے اس سے پیسے لینے ہیں، اس بجٹ کے اندر لکھا ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے جتنا اگریسو ریونیو کا ٹارگٹ وہاں پہ رکھا ہے 24% انکریز، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، پچھلے 50 سال کے اندر ہم نے 10,000 پوائنٹ آف سیل لگائے ہیں دکانوں کے اندر۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ بات ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح مشکل چیزوں کو کریں گے اس پہ ڈیبیٹ جاری رہے گی، بجٹ پہ تو بھی بحث چل رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔